अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद ख़ान। ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर। और आज हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं और ईद उल अज़हा के पैगाम और उसके हवाले से, उसकी खुशियों के हवाले से और इसके ख़ास खुसूसी पैगाम के हवाले से आज हमारी यहाँ गुफ्तगू होगी। आप मुझे देखते रहते हैं इस प्रोग्राम सीखो सिखाओ में हर पीर और मंगल को, लेकिन इस दफ़ा आप हमें ईद का खुसूसी प्रोग्राम करते हुए देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मेहमान भी बड़े काबिल कदर हैं हमारे साथ, और हमारी तालीम के शोबे से ही मौजूद हैं, और पहले भी आप उनको सुनते रहें। और साथ में उनकी साहिबजादी हैं आयशा तबस्सुम, और साथ में नज़ीर अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और सब के लिए आपका इस वक्त मौका है कि ईद मुबारक हम सब कहें, और कि हमारे सामीन भी और हमारे नाज़रीन भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह आप अगले 1 घंटे भर तक आप लोग हमारे साथ हैं, और ईद के हवाले से जो पैगामात हैं या जो हमारी गुफ्तगू होगी वो हम जारी रखेंगे अपने पूरे मुकर्ररा वक्त तक। ईद का दिन और खुशियाँ चारों तरफ फैली हुई, सुन्नत इब्राहिमी का इजरा। और क्योंकि ये महीना जो है इसमें एक सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से एक तो हुआ ये कि कुर्बानी का है, हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल, और एक अम्मा हाजरा के हवाले से है जो कि जिसको हम सही कहते हैं। और यानी एक ही दिनों में इन्हीं 10 दिनों में देखा जाए तो दो एक जैसी शायर जो अल्लाह ताला ने इंसानों की जो जज्बात और एहसासात और उसके हवाले से उनको बाकायदा इबादत का दर्जा दे दिया। तो मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ यहाँ से करें और नज़ीर साहब से शुरू करते हैं ईद मुबारक के साथ, और हमारी जो सामीन सुने ताकि कुछ आज बातें हो जाएं तो मैं उनका मुद्दा भी सुनूं और उनका मुतमईन नज़र भी आप तक पहुँचाने में कामयाब हूँ। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सामीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ईद उल अज़हा जैसा अजीम दिन अता फरमाया। जी जैसे कि आपने फरमाया कि ईद उल अज़हा उन 2 बड़े दिनों में से हैं जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर जो है वह एहतमाम फरमाया। जब आप मक्का से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूदियों को मुख्तलिफ़ किस्म के रसूमात और मुख्तलिफ़ किस्म के मेले ठेले और तकरीबात करते हुए देखा। तो आपने वहाँ के लोगों से, रिहायशियों से पूछा तो उनसे पता चला कि भाई ये यहूदी इस तरह के त्यौहार मनाते हैं। तो आपने फरमाया कि हमारे 2 त्यौहार हैं, एक जब हम रमज़ान मुबारक को ख़त्म करते हैं तो उसकी खुशी में हम ईद उल फितर मनाते हैं, और सुन्नत इब्राहिम की याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। अब क्योंकि मौका ईद उल अज़हा का है तो मैं उसी के सिलसिले में आपसे अर्ज़ करूं कि जैसे कि आपने फरमाया कि हज़रत बीबी हाजरा जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, उनकी 2 ज़ौजा थी, एक बीबी हाजरा थी, एक बीबी सारा थी। तो बीबी हाजरा के साथ जो ये वाक़यात हम सुनते हैं इसमें हमें जो पैगाम मिलते हैं वो 2 हैं। एक अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना और उसके हुक्म पर सवाल ना करना कि तूने ऐसा क्यों कहा। यहाँ तक कि जब हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, इनके वालिद जब बुत बनाते थे, आज़र उनका नाम था, तो वो अपने वालिद से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर जब नमरूद के सामने पेश हो रहे हैं, नमरूद के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि वो अल्लाह के हुक्म को कितनी जमा मर्दी से बेशक पेश कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह के आगे खड़े हैं। और कितनी खूबसूरती से अपना मुद्दा बयान करते हैं कि जब वो कहते हैं कि तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे ये बुत तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर नमरूद कहता है कि तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? कह रहा मेरा खुदा तो मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा करता है। कहते ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने जिंदान खान से जेल से उसने 2 कैदियों को बुलवाया, एक जिसकी रिहाई होने वाली थी, दूसरा जिसको सजाए मौत हो चुकी थी। उसे जिसको सजाए मौत हुई थी उसको उसने छोड़ दिया, और जिसकी रिहाई होने वाली थी उसे कत्ल कर दिया, और कहने लगा कि ये देख, ये तो इसकी जिंदगी थी, इसको मैंने मौत दी, और इसकी मौत थी मैंने जिंदगी दी। तो आपने उस वक्त वो खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल के दिखा। बस वो उसको वो बहुत सख्त लगा और उससे कहा कि इसको आग में डाल दो। आपने उफ तक न की, जब क्योंकि वो ये जानते थे कि वो जिस रब की इबादत कर रहे हैं और जिसका हुक्म वो ला रहे हैं वो उन्हें कभी आग में जलने नहीं देगा, लिहाजा वो आग उनके लिए गुलजार हुई। वहाँ से जब वो अपनी फैमिली को लेकर, अपने अहल वयाल को लेकर, उन्हें हुक्म मिला कि वो मक्का के
بالکل ایسی جگہ پہ جو بے آب ہو گیا. گیا جہاں ایک پانی کا قطرہ کیا ایک پتا بھی وہاں نہیں کچھ تھا, اور نہیں. آج بھی مکہ میں کچھ نہیں اگتا. کچھ نہیں آپ کو ہوتا. پتا ہے کالے جی ہاں، پہاڑ ہیں وہاں بالکل پر کالے کچھ نہیں پہاڑ. اگتا, لیکن دنیا کی ہر نعمت ابھی بھی وہاں اللہ تعالیٰ. اویلیبل ہوتی ہے, جی اللہ ہاں. کا کرم ہے. ہاں. تو مکہ کے اس میدان میں وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. جو جی. بیوی نے صرف اتنا پوچھا کہ ہمیں کس کے حوالے, آپ نے فرمایا اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے, کیونکہ اس کا حکم ہے. اس کا حکم ہے. تو وہ جو آپ نے جس واقعے کا ذکر فرمایا اس میں اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت نومولود تھے. جی. وہ بہت چھوٹے تھے, اور جب وہ انہیں پانی کی پیاس لگی تو وہ رونے لگے. ہاں. تو ماں جو ہے وہ پانی کی تلاش میں اور کسی مدد کی تلاش میں دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ کر گئیں کہ صفا پہ چڑھ کے دیکھوں کوئی نظر آ جائے, پھر وہاں سے بھاگ کر مروہ کی طرف آئیں کہ وہاں سے کوئی نظر آ جائے, ہاں. پانی مل جائے یا کوئی قافلہ آتا جاتا جہاں سے بچہ نہیں نظر آتا تھا وہاں سے اچھا, تیز جب دوڑ گئی. درمیان میں رکتی تھی ہاں. تو جب بچہ نظر آنا بند ہو جاتا تھا تو وہاں تیز تیز بھاگتی تیز تھی. دوڑ گئی. تو یہ جو دو ہیں واقعات ہیں ان کو ہم کوشش. حج میں اور عمرہ میں فالو کرتے ہیں. ہاں. اسے صحیح کہتے ہیں. صحیح. صفا اور مروہ کے درمیان وہ صحیح اتنی لازمی ہے کہ اس کے بغیر آپ کا عمرہ اور حج ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ جو تیز بھاگنا ہے وہ ایکچولی حضرت جو ہے وہ بی بی ہاجرہ کی اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. جی ہاں. جو وہ اللہ کے حکم, یعنی ماں بیٹوں کی دونوں کی اس کمال. محبت. ہاں. اور یہ ایک ماں کا ہو گیا اور بیٹے کا. جی. اب جو ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے, آپ اس کے دیکھیں کہ جب وہ بڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے, جی ہاں. تو ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار کئی رات خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے جانوروں کی قربانی دی لیکن وہ خواب آتا رہا. تب انہوں نے کہا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ شاید میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. بیٹے کو لے کر جاتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں, تو بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے آپ کیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ مجھے ثابت قدم لوگوں میں فرمائیں. یعنی قرآن میں یہ آیت ہے کہ آپ مجھے ثابت قدم میں پائیں گے. بلکہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے تاکہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت اور مجھے سر کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے, مجھے آپ کا چہرہ نظر نہ آئے. باقی کا واقعہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے انہیں جو ہے جب ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا. اللہ کو تو یہ واقعہ ایکچولی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی اور اس کے حکم پر سوال نہیں کرنا, کیونکہ وہ جو حکمت ہے جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یعنی جو مصلحت اس کے امر ربی میں ہے وہ ہم نہیں جانتے. بہترین بات. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو میں اپنے ناظرین و سامعین کو اس عید پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو قربانی ہم جانوروں کی کر رہے ہیں, چاہے آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں, آپ گائے ذبح کر رہے ہیں, بیل کر رہے ہیں, اونٹ کر رہے ہیں, یہ ہم اس جانور کی قربانی سے اللہ کو کچھ نہیں دے رہے, کیونکہ آپ کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا, آپ کا پہنچتا ہے تقویٰ. جی ہاں. یہ جانور جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلا رہے ہیں اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں, تو اپنی خواہشات کو اور اپنی عزیز ترین چیز کو صرف اللہ کے حکم پر, کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو ذبح کرنے کیا, کیونکہ وہ ان کا سب سے عزیز ترین بیٹا تھا جو اتنی منت اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا. آپ کے دو ہی بیٹے تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور ہماری جو امت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جد امجد ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہی ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ اب ہماری عمرے اور حج کا ایک حصہ بھی ہے. اور جو لوگ حج میں نہیں ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو یہاں ہیں, جو لوگ حج پر ہیں وہ حج کے اختتام پر قربانی کرتے ہیں, یاد وہی ہے, صحیح کرتے ہیں, یاد وہی ہے. ہم یہاں ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں شریک ہو سکیں. اب یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے صبر, تحمل اور اس کے ساتھ ساتھ برداشت, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا میں راضی ہونا, اس کے حکم کو ماننا, جو اس نے کہہ دیا اس پر سوال نہ کرنا. ایسا ہے تو ایسا ہے, ہمیں کرنا ہے سو کرنا ہے. تو میں آپ کے توسط سے اور اس کیمرے کے توسط سے اور اس مائک کے توسط سے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ وقت, یہ موقع, یہ دن ہمیں صبر اور تحمل کا درس دیتا ہے. ہمیں اس کا صبر کرنا چاہیے. ہم یہ نہ کریں کہ ابھی ہم جب سڑکوں پر نکلیں عید کی نماز پڑھ کر اور جب ہم اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جائیں تو ہم مادر پدر آزاد ہوں, ہم ٹریفک میں ایک دوسرے کا احساس نہ کریں اور پھر ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں, کیونکہ ایک غلط گاڑی کا کھڑا ہونا, ایک غلط گاڑی کا غلط جگہ پر پارک ہو جانا ہزاروں لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتا ہے, کیونکہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تو یہ دن ہمیں صرف تفریح فراہم نہیں کرتے, یہ دن ہمیں صرف اپنے پیاروں سے ملنا فراہم نہیں کرتے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر کرنے کا سبق بھی دیتے. یعنی ہمیں ہر حال میں اس کے رضا میں راضی رہنا ہے, اور دوم یہ کہ ہمیں اپنے صبر و استقلال کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہے. ایک یہ میسیج تو بڑا اچھا عمدہ ہمارا جاتا ہی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہم نے اپنی زندگی میں اس وقت جو جشن کی سی کیفیت پیدا کر لی ہے
یا جو ہم نے مزاج بنا لیا ہے کہ معاشرے میں، یعنی جو ابھی جو جانوروں کی جو خریداری ہوتی ہے، اس جو سلسلہ شروع ہوا اس میں بھی بے قاعدگیاں دیکھنے میں آئیں، بہت کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے عائشہ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے جو جانوروں کو ہمیشہ گھروں میں ایک بڑے طریقے سے باندھا جاتا تھا، اب وہ گلیاں اور چوراہے سارے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کو لے کے دوڑاتے ہیں، پھر اکثر وہ جانور آزاد ہو جاتے ہیں. کچھ تھوڑے سے مسائل ہم اس عید کے حوالے سے ہیں تو ہم وہ بھی ڈسکس کر لیں. اب نذیر صاحب کی بھی رائے لیں، آپ کی بھی لیں، تو تھوڑا سا ہمارے سامعین اور ناظرین جاننا چاہیں. جی ہاں. پہلے تو سب کو السلام علیکم اور میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. آپ نے بالکل صحیح فرمایا سر. ہم لوگ بچپن سے بہت چیزوں میں چینج آتا دیکھ رہے ہیں. جی ہاں. اور اب وہ چینج اس طرح کا ہے کہ پہلے جانوروں کو بہت محبت سے بہت پیار سے رکھا جاتا تھا. گھروں کے اندر ہم ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے اپنے نیبرہڈ میں بھی بہت لوگ اسی طرح سے رکھا کرتے تھے. اب جو چیز نوٹس میں آئی ہے وہ یہ کہ گھروں کے باہر بس باندھ دیا جاتا ہے. ان کی رسیاں اتنی ٹائٹ کر کے باندھی جاتی ہیں کہ ان کی گردنیں دب رہی ہوتی ہیں, پھنسی ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو جب آتی ہے جب قربانی کر کے سب اپنے گھروں کے باہر اس کے بعد دروازے بند کر لیتے ہیں. جو روڈ کا ہم حال کر جاتے ہیں, جو گندگی کا ہم حال کر جاتے ہیں, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. یعنی معاشرت میں ہماری بڑی فرق ہے. بالکل بالکل بالکل. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ صفائی خود کرے, لیکن ہمارا جو اتنا بڑا شہر اور چھوٹی سی ایک بلدیہ, تو تھوڑی سی ایک ہمارے اندر بھی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کی صفائی, یہ تو ہمیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ اپنے ارد گرد کی صفائی, اپنے جو آپ جہاں رہتے ہیں اپنے گھر کی صفائی کرنا ضروری ہے. تو ایسا بالکل نہ کریں کہ آپ اپنے گھر کے باہر اگر آپ نے قربانی کی ہے تو اس سڑک کو بھی صاف کریں. ہاں, آج جو کیفیت ہے, آج چاروں طرف اس وقت جانور ذبح ہو رہے ہیں, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا احتیاط سے کام لینا ہے. ایگزیکٹلی. اور بہت یعنی صفائی ستھرائی, کیونکہ جرمز بعد میں پھیلیں گے, بیماریاں ہوں گی, بیماریاں ہوتی ہیں. اور پھر اچھا, صفائی کا سلسلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. بالکل بالکل. بچوں کو بھی سکھائیں کہ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں کو شوق ہوتا ہے, بکرے چرا رہے ہیں اپنی گایوں کو لے کے, تو بچوں کو بھی سکھائیں کہ ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی رسی سے پراپر اس کو پکڑ کے لے کے چلیں, اس کو کان سے نہ کھینچیں, ان کی سنگوں سے ان کو نہ کھینچیں, ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ ایک نارمل انسان کو. اور دوسری یہ آپ کی عزیز چیز ہے جس کو آپ قربان کر رہے ہیں, تو اس کو عزیز بنائیے. بالکل. تو یہ چیز پوچھنا کہ آپ نے کتنے کی لی, اور وہ مقصد آپ کا پھر اسی لمحے وہ مقصد آپ کا ختم ہو جاتا. وہ گیا کہ جیسے جس روح سے آپ نے وہ کیا تھا اس کو قربان, اور جس محبت سے آپ لائے تھے, تو وہ ساری پیسے بتاتی قصہ ختم ہو گیا. نذیر صاحب, یہ جو صفائی کی جو صورتحال ہے, اس پر میں چاہوں گا یہ جو ہم لوگ اس کے بعد کسی ایونٹ کو کرنا کوئی کمال, اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا, ایونٹ کے بعد سمیٹا جانا اور اس کو ستھرائی سے اور بڑا خوبصورتی سے اس کو نمٹا دینا, تو یہ ایک زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ ایک سگڑ پن, تو ہمارے مزاج میں ایک سگڑ پن نہیں, کیا قسمتی سے نہیں ہے نا. یعنی یہ تو چلیے آج عید کا موقع ہے تو ہم عید کے حوالے سے بات کریں, لیکن آپ عام دنوں میں بھی دیکھیں, ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. جی ہاں. اور ہم جب جمعہ پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی مسجد سے جہاں بھی ہم صفے بنا کر امام صاحب کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں, اور اسی 5-10 منٹ کے بعد میں ہم مسجد کے دروازے پر اور باہر کیا ہم دیکھ رہے ہوتے بے ہنگم ٹریفک. ہم کس طرح اپنی موٹر سائیکل کو این مسجد کے گیٹ کے آگے پارک کرتے ہیں, اپنی کار کو ٹیڑھا کھڑا کرتے ہیں. نمازیوں کو آنے اور جانے میں تکلیف, اور جو لوگ سڑک پر گزرے ان کو تکلیف. یہی چیز جو دین ہمیں سکھاتا ہے, دین تو ہمیں صبر سکھاتا ہے, دین نظم و ضبط سکھاتا ہے. جبھی تو کندھے سے کندھا ملا کے صف بنتی ہے. بالکل. اور ہمارے جتنے بھی اللہ کے احکامات جو عبادات کے بارے میں ہیں, ہم ان سب پر اگر غور کریں تو آپ اس میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ملے گی وہ ہے وقت کی پابندی اور ساتھ ساتھ نظم و ضبط. اور وہی انقا ہے, وہی ہمارے اندر سے غائب ہو گیا ہے. اب ہم چاہے وہ جانوروں کو دوڑانے کا ہو, چاہے وہ قیمتیں بتا کر ریاکاری اور دکھاوا اور غرور کرنا ہو, جو آپ کی قربانی کو برباد کر دیتا ہے, تو مقصد ختم ہو جاتا ہے. ہرگز اگر کوئی پوچھے بھی تو قیمت نہ بتائے, مسکرا کے ٹال دیں, کوئی اور بات کر لیں, تاکہ آپ کی قربانی جو آپ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کی ہے وہ برباد نہ ہو. اب آ جاتا ہے اس کے ساتھ دو پہلو اور بھی ہیں. ایک پہلو ہے اس کے ساتھ صفائی کا پہلو, کہ آپ نے جو بھی اس کی آلائشیں ہیں وہ اپنے گھر سے نکال کے
کہ اپنا گھر تو صاف کر لیا, دھلوا لیا اپنے کے ساتھ, وہ بلوا لو ملازم کو ملازمہ کو, اور گھر دھلوا لو اور پائپ لگا کے اور پورا اس کا جو پانی ہے وہ گلی میں بھر دو, کیچڑ بن جائے, اور جو اب نمازی ظہر اور عصر کے لیے نکلنے والے ہیں انہیں تکلیف ہو, انہیں مشکل ہو. اب آپ نے وہ جو آلائش پھینکی ہے, اب ٹھیک ہے یہ ذمہ داری حکومت کی ضرور ہے کہ وہ صفائی کرے, لیکن پھیلانے والے تو ہم ہی ہیں نا. اب اگر میں فرض کر لیں کہ رہتا ہوں نارتھ اعظم آباد میں, تو جتنے نارتھ اعظم آباد کے لوگ ہیں انہیں کی ہی آلائشیں ہیں نا یہاں پر. اس کو ڈیفینس سے یا کلفٹن سے آ کے تو کسی نے نہیں پھینکا تو آپ ہی نے ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ اس کو پھینکے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کہ وہ گاڑی آ کر آسانی سے اسے لے جائے. اپنے گھر کی آپ نے صفائی کر لی, تو آپ کی جو گلی ہے, آپ کا محلہ ہے, آپ کی دہلیز ہے, وہ بھی تو آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے. اچھا, ایک اور پہلو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق میں یہ حق بھی شامل ہے کہ اگر اپنے گھر میں آپ کوئی چیز کھائیں, کوئی پھل کھائیں, تو اس کے چھلکے دروازے پر نہ پھینکیں. کہ پڑوسی کا بچہ اگر وہ اسے نہیں خرید سکتا پڑوسی, تو اس کا بچہ اسے دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم یہ پھل نہیں کھا سکتے. یہ دیکھیے, یہ میرا دین ہے. میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ کروں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچے. چاہے وہ کوئی تقریب ہو تو میں اسے شور مچاؤں, میں باربیکیو چھت پہ کروں تو میں اتنا ادھم مچاؤں کہ میں جو اس کی اصل روح ہے دین کی وہ کہیں پیچھے رہ جائے اور ہم لاؤڈ اسپیکر پر گانے بجائیں, دھماڑ ڈالیں. ہمارا کوئی تہوار ہمیں اس قسم کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے تمام تہوار بہت نظم اور ضبط اور بہت خوبصورت, اور ہر تہوار میں ہمارے ہاں عبادت کا پہلو ہوتا ہے. یعنی ہماری ہر تہوار عبادت سے شروع ہوتی ہے. عید الفطر کی نماز سے عید الفطر شروع ہوتی ہے, عید الاضحیٰ نماز سے شروع ہوتی ہے. ہمارا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوں. تو جب ہم اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں تو ہم ادھم مچا رہے ہیں, جب ہم باربیکیو کر رہے ہیں تو ہم ادھم مچا رہے ہیں, تو ہم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آلائشیں ہم گلی میں پھینک رہے ہیں تو ہم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اسی طرح سے گوشت بانٹنے کا جب وقت آتا ہے تو حیرت کی بات ہے کہ جس کے گھر میں قربانی ہوئی ہے اس نے ہمیں قربانی کا گوشت بھیجا, ہم اسی کے گھر بھیج رہے ہیں, ڈھیروں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسی سے دے رہے ہیں, اسی سے لے رہے ہیں جس کے گھر میں اصل قربانی کے گوشت کے حقدار ایکسچینج آف میٹ ہو رہا ہے, یعنی گوشت کا تبادلہ خیال کے بجائے تبادلہ گوشت. وہ جو مقصد تھا کہ ان لوگوں کو گوشت پہنچایا جائے جو سال بھر گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں, ان تک پہنچائیے, غریب رشتہ داروں تک. سب سے پہلے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو پہنچائیے, سب سے پہلے تینوں حصے اس کے الگ کریں دیجیے. اور جو وہاں پر لوگ آس پاس میں ایسے ہر آبادی کے آس پاس ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے سفید پوش, آپ دروازہ کھٹکھٹا کر ان کے گھر میں آپ گوشت پہنچائیے. آپ یہ امید مت کیجیے کہ کوئی آپ کے گھر مانگنے کے لیے آئے گا. جو مانگنے کے لیے آتا ہے وہ تو پیشہ ور گداگر ہے. جو سفید پوش ہے وہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو گوشت بانٹتے وقت, گوشت دیتے وقت ان کو یاد رکھیے. اچھا, ان گوداگروں نے تو نیا سلسلہ شروع کر دیا, اس کو بیچنا شروع کر دیا, باربیکیو وہ آپ سے لیتے ہیں اور پھر وہ اسے بیچ دیتے ہیں. اچھا, ایک پہلو اور بھی ہے, وہ ہے ملنا ملانا. ہم انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے ہم رتبہ ہوتے ہیں. یہ عید کا موقع ہے سب کو اپنے ان غریب رشتہ داروں کو بھی گلے لگائیے جن سے کوئی نہیں ملتا. ان غریب لوگوں سے بھی جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں سفید پوش, ان کے گھر گوشت بھی پہنچائیے, ان سے عید بھی ملیے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم عیدگاہ میں بھی ان لوگوں سے نہیں ملنا پسند کرتے جو ہم سے تھوڑے سے مالی طور پر کم ہوتے ہیں. اب بلکہ تیز قدموں سے نکل جاتے ہیں, یہ کچھ مانگ نہ لے. یہ کچھ, یعنی ایک عجیب کیفیت ہے یہ کہ دلوں سے دل نہیں مل رہے. تو یہ بڑی, آج بھی ہمارے پروگرام میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چونکہ ہماری ایجوکیشن کی فیلڈ کے لوگ ہیں, تعلیم کے شعبے سے ہیں, اتنے سینئر ہمارے جناب نذیر احمد صاحب ہیں. نذیر احمد شیخ صاحب کا بھی بڑا ایک لمبا عرصہ, ایک 44 سال کا ایجوکیشن کا ساتھ رہا ہے. اور اس وقت عائشہ تبسم ان کی صاحبزادی, وہ بھی اس وقت بیریہ یونیورسٹی میں بھی وہ باقاعدہ وہ پڑھا رہی ہیں, اور ان کا بھی تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن کے شعبے سے ہے. تو یہاں آج ہم تین لوگ جو ہے ایک ہی شعبے کے ہم پیشہ لوگ ہیں, اور شعبہ ہمارا ایک ہی ہے. تو ہماری باتیں جو ہیں وہ زیادہ سیکھنے سکھانے کی ہیں, وہ باتیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. ہم نے اسی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خوشیاں منائیے, ضرور منائیے, خوشیاں ضرور منائیے. خوشیاں منانے پر دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن دائرے میں رہ کر اس کا انداز ہے, اس کا ایک انداز ہوتا ہے. اور آپ کبھی باوقار انداز, اس کا جو ہے وقار کا پہلو دامن نہ چھوڑیے, اور ہر چیز کے نہ میانہ روی اختیار کیجیے, نہ محبت میں نہ نفرت میں.
جو بھی آپ کسی کے ساتھ محبت کریں اس میں بھی میانہ روی رکھیں, کسی کے ساتھ میں کوئی اختلاف رائے ہو اس میں میانہ روی رکھیں, کیونکہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور جب کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم کسی سے مل رہے ہیں تو اس میں بھی ہم آپے سے باہر ہو جائیں, اور جب کسی کے ساتھ میں قطع تعلق ہی کریں تو اس سے ہم آپے سے باہر جائیں. اور ویسے قطع تعلق صلہ رحمی اس پر تو بہت زور دیا گیا ہے, خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا باقاعدہ طور پر, اور اس کو چند بڑے گناہوں میں کہا گیا, اور اس سے آپ کی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے جب آپ جو ہے قطع رحمی کرتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے, محض اس وجہ سے کہ وہ میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے وہ کہہ دیا, ہم ان کے گھر گئے تو میں پانی کو نہ پوچھا. تو اس قسم کی جو ہم اپنے دلوں میں بغض اور کینہ پال لیتے ہیں یہ اس روح کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی جو عبادت کی روح ہے, یعنی ایسی جو ہم عبادت اس وقت کر رہے ہیں, جو ہم اس وقت مشغول ہیں, اس کی روح کو متاثر کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کے حوالے سے بات, کہ وہ معاشرت, کیونکہ یہ پیغام ہمارا دین جو ہے ہمارا ٹوٹلی معاشرت, معیشت, عبادت اور یہ دیگر ہمارے مسائل جو ہوتے ہیں عبادات کے حوالے سے, وہ ان سب کا مجموعہ ایک دین ہے, نظام زندگی. تو اس نظام زندگی میں آتے ہوئے ایک جو مسئلہ ہے معاشرت کا, جو ہمارے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ملاقات ہیں, میں چاہوں گا کہ عائشہ آپ اس پر, کیونکہ آپ کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے اور مائنڈ سائنسز سے ہے, تو میں چاہوں گا وہ پیغام, بھائی آج بات ہو رہی ہے ساری اس پہلوؤں سے. ایک ہوتا ہے کہ صرف لوگ جو ہے نا وہ آپ کیا کھاتے ہیں اور آپ کیا پکاتے ہیں, تو وہ میرا پروگرام ہے عموماً ہو نہیں پاتا, اب کریں کہ عادت سے مجبور ہے. اس میں سے پہلو وہ نکال لیتے کہ جو کام کا پہلو ہو, جس سے کہ انسان کی معاشرت کے اوپر بہت اچھی طرح سے اثر انداز ہو. میری عام زندگی, ایک عام انسان کی زندگی پر بہتر جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں, تو میں وہ انہی حوالے سے کہ اثرات سے چلتے ہوئے لے کے جائیں گے, اور پھر ہم آئیں گے اب اس طرف, تو عائشہ کی طرف ہم کہیں گے. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ایکسیسو ہونا اور ایک ہوتا ہے بالکل نہ ہونا. بالکل ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم دو ایکسٹریمز پہ چلے گئے ہیں. ہم بیچ کا راستہ یا ایک بیلنس نہیں رکھتے, یا تو ہم بالکل کسی سے نہیں ملنا چاہ رہے ہوتے, یا ہم اتنا ایکسیسو ہو جاتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے باؤنڈریز کراس کر لی ہیں. جی ہاں, اس میں یہی نقصان ہوتا ہے, شدت پسند. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے, رشتے بہت نازک ڈوری ہوتی ہے. جس طرح ہم فزکس میں پڑھتے ہیں نا, جتنا پریشر آپ کسی چیز پہ ڈالیں گے آخر میں وہ ٹوٹ جائے گی. تو پریشر ڈالنے سے رشتے زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی پریشر کی ایک لمٹ ہے, ایک لمٹ ہے. تو ہر رشتے میں ایک لمٹ ہوتی ہے, جو لمٹس اب میں جو دیکھ رہی ہوں یا ہماری جنریشن میں جو ہم چیز اب دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر جو ہے نا اب بڑھ گیا ہے, وہ لمٹ شاید زیادہ کراس ہو گئی ہے. وجہ ہماری دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کا مکالمہ نہ کرنا, ہم دوسرے سے بات نہیں کرتے, بلکہ باتوں کو رکھ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں جس سے نہیں کہنا ہے. بالکل اس سے کہیے جس کی یہ بات ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا, جیسے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے, یہ بات بہت سیکرٹ ہے, وہ سیکرٹ پھر کبھی رہتی نہیں, وہ منہ سے نکلی بات تو گئی بس. اور پھر وہ اس کا جیسے چائنیز وسپر ہوتا ہے نا, ایک بات سے چینج ہوتے ہوتے وہ بات بدلتے بدلتے کہاں سے دوسرے اس انڈیویجول کے پاس پہنچتی ہے. جب پہنچتی ہے تو کچھ اور ہی بنی ہوتی ہے, رائی کا ہمالیہ بن چکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیلنس کریٹ رکھیں ہر رشتے کے اندر, چاہے وہ ماں بیٹی کا رشتہ ہو یا امیڈیٹ فیملی جس کو کہتے ہیں ہم ان کا رشتہ ہو, یا پھر آ جاتے ہیں اسپیشلی جو سب سے زیادہ پرابلمز آتی ہیں اب جو دیکھنے میں آ رہی ہیں, ساس بہو والے رشتے ہیں, نند جٹھانی والے رشتے ہیں, یا اس طرح ان میں پھر یہ پرابلمس ایگزسٹ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ پھر ہم اس کو باؤنڈری سے بہت زیادہ آگے لے جاتے ہیں. بالکل کہ آپ اتنا زیادہ انڈیویجول کو انوالو کر دیتے ہیں, ذمہ داریوں میں گھسا دیتے ہیں کہ وہ جو انسان ہے نا وہ اپنے اس ایونٹ کو انجوائے نہیں کر پاتا, جسے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے ہیں الجھا بیٹھا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ جیسے اپنی امی کو دیکھا ہے, ایک دل میں کہتے ہیں نا آس رہ جایا کرتی تھی کہ میری ماں کے ہاتھ پہ تو کبھی مہندی نہیں لگی, کبھی عید پہ میری ماں نے تو مہندی نہیں لگائی. ہاں, یہ ہمارے یہاں روایتی طور پر ماں جب جہاں ماں بنی اس نے عورت ہونا چھوڑ دیا. تو بڑے ہو کے پھر یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں, عید تو سب کی ہونی چاہیے, چاہے وہ ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بہو ہو, کسی کی بھی کوئی بھی انڈیویجول, عید سب کو منانے کا حق ہونا چاہیے. یعنی وہ بری طریقے سے ایک خواتین کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ گھروں کے اندر وہ چولہوں کے اندر ہی بیچاری وہ مشغول ہوں گی اس وقت. تو یعنی جو گوشت آ رہا ہے اور گوشت کے ساتھ جو اس وقت بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت وہ ساری بہو جو ہے نا وہ خاندان کی خدمت کر رہی ہوں گی اور وہاں ان کی ماں انتظار میں ہوں گی کہ میری بیٹی کب گھر آئے گی تو میں اس سے گلے مل کے عید
ملوں گی. اصل میں ان کے بھی مشن ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان تک پہنچے گی, اس کی محبت ہے. یعنی ماں کی محبت کا تو یعنی آج بھی ایک آج کے دن بھی ایک لابا ابل رہا ہوتا ہے کیونکہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, ماں کی خوشی جو ہے اولاد کو خوش کرنا اور ان کو اچھے اچھے کھانے کے پکا کر کھلانا, یہ تو بڑی یہ ہمارے معاشرت کی خوبصورتی ہے. اور اس خوبصورتی کو ہم متاثر تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ سب مل کر کے اس ماں کا ہاتھ ضرور بٹائیں. اور اگر خاندان جیسے فیملیز ملتے ہیں, باربیکیوز کرتے ہیں, سب کچھ, تو سب کو مل کے کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کے اوپر زیادہ ذمہ داری آئے یا ساری چیز وہی سنبھالے. کہ خاندان ضرور اکٹھا ہو, سب لوگ ضرور ملے, لیکن اس طریقے کی گفتگو سے گریز کریں کہ آج اگر سب مل کے بیٹھے ہیں, سب ایک دوسرے سے عید ملنے جا رہے ہیں, تو ایسی گفتگو سے گریز کریں کہ اس نے مجھے ملا نہیں, یا اس نے مجھے شکوے شکایات کم, اور اس وقت دل آزاریاں کم, اور گلے ملنا اور ایک شکوے شکایات کو اچھی طرح مل کے گزاریں. ایسا نہ کریں کہ کسی کی بیٹی کو کوئی بات کہیں, کسی کے بیٹے سے کوئی تنقید کر دیں. آج کل سب چیزیں رفع کر دینی ہیں, سب چیزیں مٹا دینی ہیں سارے. گلے شکوے دور کر کے گلے ملنے کا دن ہے. ہاں, گلے ملنے کا گلے ملنے. اور یہ ہماری تو بڑی عید ہے, بڑی عید ہے نا. تو ہماری ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں باؤنڈریز بریچ کر جانا. باؤنڈریز. تو ہم لوگوں کے ریلیشن شپس میں یا کمیونیکیشن میں پرابلم اسی لیے آتی ہے, تو ہم غلط کمیونیکیشنز کرتے ہیں. دوسرا, ہم باؤنڈریز کو بریچ کر جاتے ہیں, اسپیس نہیں دیتے. یعنی جو ہم نے ہر رشتے میں بالکل بہت ضروری ہے کہ اسپیس دینا, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو یا ایک ماں بیٹی کا ریلیشن شپ ہو. اچھا, ہم میں سے ایک بھی کوئی اگر اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لے, ریورس ایک قدم پیچھے ڈالے, صفائی تھوڑی سی اور خاموشی کر لے, تو بہت سارے مسائل بدل جاتا ہے. تو اسپیس دینا بہت ضروری ہے. تو عید کا دن بھی خوشی کا دن بن سکتا ہے, چھوٹی سی باتوں کو درگزر, یعنی کہنا چاہیے کہ عفو درگزر جو ہے وہ امپورٹنٹ شعبہ ہے, جو ہمارے یہاں اب بہت کم ہو گیا ہے. پیشنس بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں, اور عید کا تو دن ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک اندر سے کہتے ہیں نا کہ خود ہی ایک انسان کو خوشی آ رہی ہوتی ہے. اور بچوں کو دیکھ کے کتنا اچھا لگتا ہے, بچے اپنی پوری تیاریوں میں عید کے دن آج کیا لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس یہ کہ ہم نے آج یہ بھی ایک نذیر صاحب, جیسے ہمارے یہاں ایئرپورٹ کے نزدیک کے علاقے ہیں, تو میں ان میں بھی یہی کہوں گا کہ بہت کیئر کریں, خاص طور پر جہاں ہمارے ایئر فورس کے بیسز ہیں یا ایئرپورٹ کے, تو وہ بھی ایک ہمارا آپ کے آلائش ہے جب ہم وہاں ڈالتے ہیں رن وے کے آس پاس یا رن وے کے جو باؤنڈری ہے, چاہے وہ ہمارا سول ایئرپورٹ ہو چاہے ہمارا ایئر فورس کے ہو, اس پہ خطرہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز ہمارے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ پرندے ان سے ٹکراتے ہیں, خاص طور پہ بڑے پریڈیٹرز ہمارے چیل اور کبے, چیل کبے جب انہیں کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں گجڑیوں کو یا وہ جو بھی آلائشیں ہیں ان کو, تو وہ پرندے اور وہ جو بڑی بڑی چیلیں وہاں پر آ جاتی ہیں, گرد جب وہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے جہازوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ حادثہ ہو سکتا ہے اور ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو میری آپ سے یہ بھی ایک درخواست ہے کہ خاص طور پر ایسے علاقوں میں جو لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹس کے علاقوں کے آس پاس رہتے ہیں, انہیں تو ان آلائشوں کو پھینکتے وقت اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بڑے پرندوں کو وہاں پر جو ہے انوائٹ نہ کریں, کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ جہازوں سے ٹکرانے کے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں. سول ایویشن بھی اور ہماری جو ہے اتھارٹیز بھی, ہماری ایئر فورس بھی اس بارے میں جو ہے اشتہارات بھی شائع کرتی ہے, ٹی وی ریڈیو پر بھی اعلانات آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کیمرے کے توسط سے بھی, جیسے کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا, تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا خصوصی طور پر ان لوگوں کو کہ جو ہمارے ایئرپورٹ کے علاقوں کے آس پاس رہتے ہیں, وہ آلائشوں کو اس طرح کھلا نہ پھینکیں. یہ بہت اچھی بات ہوئی. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے اپنا آج کا عید کا دن جو ہے جو اپنے لوگوں میں منائیں, تو شام جو ہے ہماری بڑی خوبصورت ہو اور اچھی سی شام کے ساتھ, کیونکہ سارے دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, سب لوگوں نے اپنے گوشت کے ساتھ جو ایک محنت کی ہے آج. اور اچھا ہاں, صحت کا بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے, تو وہ اب اس میں ایک بات پوائنٹ آ گیا, کیونکہ کلیجی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور دل بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور جبکہ وہ پہلے ہی کیفیات جو ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہے. تو احتیاط, یہ غذائی احتیاط بھی وہی پھر آ گیا نا, میانہ روی. ہاں, کھانے میں بھی میانہ روی. 60 سے 90 گرام کا ہماری ایک انٹیک ہے گوشت کی. ہم اگر, اور ہماری پورے اگر دیکھا جائے تو ہفتے بھر میں یا 4-5 دن میں اگر 300 گرام کی انٹیک ہے, اور اس کو اگر ہم ایک دن میں 500 گرام لیں گے, تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بقرعید کا گوشت کھاتے ہی تو میں بیمار ہو گیا. بقرعید کا گوشت نہیں کھایا آپ نے, آزادانہ کھانے پر پابندی نہیں ہے, اعتدال کے ساتھ کھائیے, جو بھی کھائیے اعتدال کے ساتھ کھائیے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت مند رکھے اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھے.
ضرور کھائیے قربانی کا گوشت. آپ سارا بھی رکھ سکتے ہیں اور سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں, کچھ رکھ کر کچھ تقسیم بھی کر سکتے ہیں. دین نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی, لیکن اعتدال کا دامن مت چھوڑیے. لیکن مصنون یہی ہے کہ 3 حصے کریں, 3 حصے کیجیے, 3 حصے کیجیے. اور غریب رشتہ داروں کو مت بھولیے, گوشت دینے میں بھی اور ان سے عید ملنے میں بھی. اس میں کوتاہی مت کیجیے, اس میں تنگ دلی کا مظاہرہ مت کیجیے. آ جائے, یاد رکھیے جو آپ تقسیم کرتے ہیں وہ لوٹ کر آپ ہی کے پاس آتا ہے. جب آپ محبت بانٹتے ہیں محبت واپس آتی ہے, نفرت بانٹتے ہیں نفرت واپس آپ کے دھوکے دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ تو بڑا با وفا ہے, بڑا بڑا لوٹ کے 20 سال کے بعد بھی لوٹ کے واپس آتا ہے دھوکہ. ہاں, تو میری آپ سے جو ہے یہ چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ محبت بانٹیے اور آسانیاں تقسیم کیجیے. آسانی دیکھیے عائشہ, ابھی آپ کے والد نے یہ بڑی عمدہ خوبصورت بات کہی. دیکھیے اچھا اب ایک بات بتائیں, آپ لوگ جب گھر میں فیملی میں ہوتے ہیں اس وقت کس طرح سے ایک انجوائے کرتے ہیں, وہ جو ایسی گھر کی جو زندگی ہے وہ عید کے دنوں میں بڑی مخصوص سی ہوتی ہے. سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, سب لوگ بیٹھتے ہیں, ایک مزاج. اچھا والدین کی موجودگی جو ہوتی ہے بڑی اتنا تسکین دیتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ایک آپ کا ریویو آئے تاکہ ہم پھر نا اپنے پروگرام کی طرف جائیں اینڈ پر. تو بس میرا بھی یہی میسج ہے آپ سب کو کہ خوشی سے ہر چیز کریں, سب کا خیال رکھیں, اپنے سب سے امپورٹنٹ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کو ویلیو کریں. یہ سایہ‌دار شجر ہیں. یہ جو ساری باتیں آج ہم نے کی ہیں یہ ہمارے گھر کی نارمل کانورزیشنز ہیں. میں اور میرے والد جب ہم کبھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ڈرائیو میں کر رہی ہوتی ہوں, تو ابو میرے ساتھ یہی ساری باتیں مجھے سمجھاتے ہوئے, عید کی صبح ہماری یہی کانورزیشن. ہم کھانا کوشش ضرور کرتے ہیں ہماری کہ ناشتہ صبح کا اگر ہو جائے, نہیں تو رات کا کھانا سب اکٹھے ضرور بیٹھیں, اور اس میں ہماری کانورزیشنز یہی ہوتی ہیں. اس وقت ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ ہم فون استعمال کریں, نہیں, اور یہ اچھی بات یہ ہاں یعنی اس فون کو بالکل نہیں ہوتی. فون کو نذیر صاحب نے اور ابو نے بہت اس چیز کا وہ کیا ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہم ضرور ساتھ کھاتے ہیں, اور ہماری بالکل ایسا ہی کانورزیشنز ہماری گھر میں یہی رہی ہیں, عید ہو یا نارمل روٹین ہو. یعنی بچوں کی ڈیولپمنٹ, ذہنی نشوونما گھر کے بڑوں کے ساتھ ہے, یعنی آپ کو وزڈم ملتی ہے سینہ بسینہ, وہ ماں باپ سے ملتی ہے. دادا دادی نانا نانی جو آپ کے گھر میں بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ان کی باتیں ان کی کہانیاں سنیں سمجھیں. یہ جو نوجوانوں میں آج کل ایک چیز ہے نا کہ نہیں ہم تو اس جنریشن کے ہیں, ان کو کیا پتا کہ اس میں اب کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں جو ہمیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی, لیکن جب ہم تھوڑی ایج کراس کر جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ وہ ان کی باتیں واقعی صحیح تھیں. ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں اسکپ ہو گئی ہوتی ہیں, تو وہ اسکپ ہوئی ہوئی چیز اس وقت بڑا چپتی ہے کیونکہ وہ جا چکے ہوتے ہیں ان کے والدین. تو یہ ایک بڑی بات ہے, ایک بڑا اچھا میسج ہے. بالکل کہ جو آپ دیتے ہیں آپ کو وہ ملتا ہے, اور ابو نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ساری چیزیں پلٹ کر آتی ہیں, تو کسی کے ساتھ برا نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کیونکہ وہ پلٹ کے جب آئے گی تو شاید وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کا میگنیچیوڈ یعنی اس کا مقدار میگنیفائی ہو چکی ہو اور وہ بڑی آ کر کے آگے لگے, تو وہ بڑی بات بڑی خطرناک. یہ بڑی اچھا, آج تو جزاک اللہ, آج تو ایک فیملی کو لے کر کے, جب تک فیملی نہیں ہوگی تو عید نہیں ہوگی, تو ایک فیملی کو ہی آج میں نے عید تو ہے ہی فیملی کا, مل کر بیٹھنا. یہ جو باربیکیو ہوتا ہے, یہ جو ہم صبح بیٹھے ہوتے ہیں مل کر, یہ بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے. تو یہ عید ہمیں جوڑتی ہے تاکہ ہم جڑے رہیے. تو میرا آپ کو یہی پیغام ہے, جڑے رہیے. اپنی زبان کا استعمال کرتے وقت تھوڑے سے محتاط رہیے, کیونکہ یہی جو ہے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جنت میں لے جانے والا ہے, یہی جہنم میں لے جانے والا ہے. تو زبان کا سے دیا ہوا زخم جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. تو گفتگو میں محتاط رہیے. زندہ باد. جزاک اللہ جی, تھینک یو. یہاں سے ہم لیں گے اجازت اور کہتے رہیں گے یہی بات کہ عید الاضحیٰ آپ سب کو مبارک, اور ساتھ ملتے رہیے, ایک دوسرے سے گلے ملیے اور سارے شکوے مٹا دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.